अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सुन्नत की आइनी हैसियत पर जो स्टडी सर्कल शुरू किया था, उस सिलसिले में सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सुन्नत की आइनी हैसियत हमने मुकम्मल कर ली है। तकरीबन 20 सेशंस में अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस किताब को हरफन हरफन पढ़कर मुकम्मल किया है, और इंशाअल्लाह उसकी रोशनी में जो हमने कुछ फ़ैसले भी किए थे कि उसको आसान अंदाज में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अवामुन नास के सामने पेश किया जाए, उस पर अब वर्किंग की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हमारे साथी जो हैं वो उस पर काम करेंगे इंशाअल्लाह सब मिलजुल कर। तो उसी से रेलेवेंट कुछ मज़ीद मालूमात, चूँकि हदीस मुबारका की जब बात आ रही थी तो कई सवालात जहन में उठते हैं और कई कन्फ्यूजन्स भी होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए आज इंशाअल्लाह इस एक दूसरी किताब है, और इस किताब से हम इसके कुछ मुंतखब हिस्से जो है वो पढ़ेंगे। किताब का नाम है उलूम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके मुअल्लिफ हैं डॉक्टर राना मोहम्मद इसाक साहब रहमतुल्लाह अलैह, और इनके साहिबजादे खालिद मदनी साहब ने भी मावनत की है इस किताब को लिखने में। डॉक्टर राना मोहम्मद इसाक साहब पेशे के लिहाज से मेडिकल डॉक्टर थे, और उसके बाद फिर ये मदीना मुनव्वरा में आए पढ़ने के लिए। जामिया इस्लामिया में इन्होंने तकरीबन 7 साल के करीब यहाँ पर तालीम हासिल की, गालिबन 1973 से 1980 के दरमियान। उसके बाद फिर मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी शरीफ में जो जामिया है वहाँ से भी ये फ़ारिग तहसील हुए, और फिर इन्होंने पाकिस्तान जाकर वहाँ पर काफ़ी सारी किताबें तालीफ़ भी की। किताबें यहाँ पर भी तालीफ़ की उन्होंने अपने मदीना मुनव्वरा के जो रिहाइश थी उसके दौरान में, और पाकिस्तान जाकर भी इन्होंने काफ़ी सारी किताबें तालीफ़ की वहाँ पर। तो ये उनकी एक तालीफ़ करदा किताब है जिसका नाम है उलूम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब के कुछ हिस्से इंशाअल्लाह जो है वो हम पढ़ेंगे, तो वो हम शुरू करते हैं अभी पढ़ना उसको। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे हदीस की जो तारीफ़ है, इससे इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे आज। और शुरू करने के लिए मैं तारिक भाई से दरख्वास्त करूँगा कि आप शुरू कीजिएगा। तारिक हदीस की तारीफ। हदीस लुग़त में कलाम या बात को कहते हैं, खा वो कलाम या बात अल्लाह ताला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी, ताबई, मुस्लिम, काफिर या मुनाफिक से मंसूब हो। मसलन फलियातु बिहदीसिन मिस्लिही इन कानू सादिकीन, बस ऐसा कलाम लाइए अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीसी किताबा, अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम नाज़िल फरमाया। नीज़ अरबी ज़बान में कदीम शेर के मुकाबले जदीद चीज़ मॉडर्न पर भी बोला जाता है। मसलन जदीद तर्ज का लिबास, अल-लिबास अल-हदीस, अस्सियारत अल-हदीसा, जदीद सियारा कार, अलक्षमा अल-हदीसा, जदीद डिज़ाइन के कपड़े। हदीस शरई या इस्तिलाही तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्रुल अंबिया, खातमुल अंबिया, सैयद मुरसल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा उम्मी व अबी की तरफ मंसूब या मनकूल कुरान के बगैर कलाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल, तकरीर या सिफ़ात, आदात व ख़साइल पर मुश्तमिल हो को कहते हैं। लफ्ज़ हदीस का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सबूत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत के रोज़ आपकी शफ़ाअत का मुस्तहिक़ कौन होगा। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ख्याल भी यही था कि तुम्हारे बगैर सबसे पहले इस हदीस को मुझसे कोई नहीं पूछेगा। मुझे मालूम है कि तुम हदीस की तलब में दूसरों से आगे हो। क़यामत के रोज़ मेरी शफ़ाअत का ज़्यादा मुस्तहिक़ वो होगा जो अखलास नीयत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और फिर इस पर सिद्क़े दिल से अमल करता है। नंबर 1, तकरीर ऐसा अमल जो किसी सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किया हो, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खामोशी फरमाई या इस अमल को बरकरार रखा।
نمبر 2 صحیح بخاری کتاب الرقاق باب صفت الجنہ والنار. جی یہ تشریح آئی ہے اس چیز کی جو اوپر ہم نے پڑھی تھی کہ حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر. تو یعنی کہ قول یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا اور جو کچھ کیا یا ہوتے ہوئے دیکھا اور اس پر خاموشی اختیار کی. جی طارق بھائی آگے چلیے گا. اس حدیث مبارکہ سے 2 جگہوں پر یعنی حاضر الحدیث اور حرسک علی الحدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیث کا لفظ ثابت ہوتا ہے. چنانچہ لفظ حدیث کی اصطلاح کے بانی اول خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے محدثین نے لفظ حدیث کو علم حدیث میں مرغوب ترین اصطلاح کے طور پر رائج کیا، مگر لفظ حدیث اردو میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر یا صفات کے لیے مستعمل ہوتا ہے. جیسے لفظ رسول سے مراد اردو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، مگر عربی زبان میں لفظ رسول قاصد یا پیغمبر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سنت کی تعریف. سنت لغت میں طریقہ کو کہتے ہیں، خواہ وہ اچھا ہو یا برا. مثلا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت طریقہ ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت طریقہ میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. حضرت جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا پھر بعد میں اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے برابر اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ عمل کرنے والے نے حاصل کیا، اور اس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا پھر بعد میں اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے برابر اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس پر عمل کرنے والے نے حاصل کیا گیا. سنت شرعی اور اصطلاحی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دینی طریقہ ہے جس پر آپ نے اپنی حیات مقدسہ میں عمل فرمایا. تو اب بھائی یہ حدیث تو قول، فعل اور تقریر ہے، اور یہ سنت کا فرق آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی طریقہ. تو یہ کیسے فرق کریں گے تھوڑا سا؟ آگے آ رہا ہے وہ. اچھا کنٹینیو کیجیے. جی لفظ سنت کا رسول اللہ کی زبان مبارک سے ثبوت. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دل نشین باز فرمایا کہ دل لرز گئے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے. ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے ایسے نصیحت فرمائی جیسے کوئی جانے والا وصیت کرتا ہے، لہذا ہمیں کچھ اور نصیحت فرمائی. تب آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں پرہیزگاری اور امیر کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اگرچہ تمہارا امیر کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو. اور سنو، تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت سے اختلافات دیکھے گا، مگر تم تمام غلط راستوں سے صرف اس وقت بچو گے جب تم میری سنت طریقہ اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کا طریقہ اختیار کرو گے اور اس کو مضبوطی سے تھامنا. دیکھو، دین کے اندر نئی نئی باتوں بدعات سے بچتے رہنا، اس لیے کہ دین میں پیدا ہونے والی ہر نئی بات بدعت گمراہی ہے. اس حدیث مبارک ایک منٹ نمبر 1 دیکھ لیجیے پہلے. جی اچھا، یہ جو خلفاء راشدین کے نام دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی آگے پڑھیں. جی اس حدیث مبارکہ سے لفظ سنتی و سنت الخلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ سنت کا ثبوت ملتا ہے، اور اس لیے ہی محدثین اور علماء کرام نے سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی طریقہ زندگی اسوہ حسنہ سے تعبیر کیا ہے. حدیث اور سنت میں فرق. حدیث اور سنت کی تعریفات میں ان دونوں اصطلاحات پر تفصیلات کے بعد حدیث اور سنت پر فنی اور مروجہ استعمال کا فرق یوں ہے. حدیث لفظ عام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، قول، تقریر، صفات یعنی عادات و فضائل پر دلالت کرتا ہے، یعنی اقوال و افعال سب قسم اس میں داخل ہیں، جبکہ سنت سے مراد فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طریقہ جسے اسوہ حسنہ کہتے ہیں. لیکن حامد بھائی یہ حدیث میں افعال جو ہیں
وہ بھی تو عملی طریقہ ہی نہیں. جی جی بالکل عملی طریقہ ہے اور وہ سنت ہے. اسی لیے حدیث جو ہے نا زیادہ جامع جو ہے وہ ایک وہ اصطلاح ہے, اور منکرین حدیث کو اسی لیے منکر حدیث کہا جاتا ہے, منکر سنت نہیں کہا جاتا, کیونکہ سنت جو ہے وہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست ہمیں آپ کا اپنا عملی طریقہ کار ہے, اور وہ چیزیں کہ جو آپ نے زبان سے فرمائیں اور وہ ہمیں زبانی طور پہ ملتی ہیں, تو وہ بھی حدیث کے اندر آ جاتی ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی وقت عمل ہی آپ نے کیا ہوگا, لیکن ایک وقت میں ضروری نہیں ہے کہ جو بات آپ فرما رہے ہو زبان سے وہ عملی طور پہ بھی آپ کر کے دکھا رہے ہوں اس وقت میں. ایک وقت میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیان کر رہے ہیں کوئی چیز, تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس چیز کو کر بھی رہے ہوں. صحیح. تو یہ تقریباً ایک ہی جیسے ہیں یہ دونوں لفظ ہیں, حدیث اور سنت. حدیث زیادہ جامع ہے, مطلب اگر ہم یہ کہیں نا کہ حدیث زیادہ جامع ہے حدیث, اس لیے کہ بعض جگہوں پہ جو روایت ملتی ہے وہ ایک زبانی روایت ملتی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ جو فرماتے ہوئے سنا وہی چیز کرتے ہوئے دیکھنے کی بھی کسی نے روایت کی ہو. صحیح. اچھا, کہیں پر ایسا آئے گا کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل ہے جو روایت ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ کرتے ہوئے دیکھا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے جو فرمان ہو, یعنی کوئی ایسا خطاب ہو کہ جس میں اس کام کے کرنے کو بیان کیا گیا ہو, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں پر کوٹ ہوا ہو. لیکن جب قرآن کی اسلام کی تعریف کی تھوڑی تفصیل آگے چلتی تو قرآن و سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اکٹھے, قرآن اور سنت. جی سنت میں پھر جب سنت کی جب بات آئے گی نا تو اس میں تو پھر عملی طریقہ پورا آ جائے گا. حدیث اسی لیے میں نے کہا کہ حدیث ایک جامع چیز ہے. حدیث میں سے سنت جو ایکسٹریکٹ ہوگی نا, صحیح, یعنی جب پوری حدیث کو آپ شریعت نہیں لے سکتے, اسی لیے حدیث کی اقسام ہم پڑھیں گے کہ جب ہم حدیث کی بات کریں گے تو حدیث میں صحیح حدیث ہوگی, حسن حدیث ہوگی, اس کے اندر ضعیف ہوگی, اس کے اندر مرفوع ہوں گی احادیث کے اندر, ٹھیک ہے. اس میں سے جو آپ ایکسٹریکٹ کریں گے جو کہ شرعی طور پہ جو دین بنتا ہے قرآن اور سنت, تو سنت جو بیس بنے گی وہ بنے گی صحیح حدیث کی بنیاد کے اوپر, یعنی جو عقیدہ اور عمل جو آپ کا جو مینڈیٹری ہوگا آپ کے لیے کرنا, وہ ہوگا جو سنت آپ کی ثابت ہو جائے, جس سے وہ جب آگے جائیں گے نا اس کو پڑھیں گے تو اور کلیئر ہو جائے گا وہ. صحیح. خلاصہ کلام, اگرچہ حدیث اور سنت کی اصطلاحات کو جداگانہ معنی پر استعمال کیا جاتا ہے, مگر حقیقتاً نقاد حدیث نے ان کو مترادف قرار دیا ہے, کیونکہ عملی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کردار و عمل ہے, جس کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدبرانہ احادیث و اقوال سے فرماتے تھے. اور پھر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حدیث اور سنت نبی کے بنیادی سرچشمہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بات ظاہر ہے کہ خواہ اقوال ہوں یا افعال, سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے, اور اس میں قطعی کوئی شک نہیں کہ اقوال آپ کے افعال اور افعال کی تائید اقوال کرتے ہیں. لہذا ثابت ہوا کہ حدیث اور سنت کی اصطلاحات کا منبع و مرکز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا حدیث اور سنت کا استعمال دونوں صورتوں میں اپنے اپنے محل پر مناسب ہے. البتہ حدیث کی اصطلاح زیادہ رائج ہے. خبر کی تعریف, لغت میں اس کی جمع اخبار ہے. اصطلاحی یا شرعی طور پر 3 قول ہیں. نمبر 1, خبر مترادف لفظ حدیث ہے. نمبر 2, حدیث وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے مگر خبر جو کسی غیر کی طرف سے آئے. تو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. نمبر 1, خبر مترادف لفظ حدیث ہے. نمبر 2, حدیث وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے مگر خبر جو کسی غیر کی طرف سے آئے. ٹھیک ہے. اثر جی یہ بات کلیئر ہوگی دونوں نقطے. جی خبر اور حدیث میں فرق بتایا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور خبر کسی اور غیر کی طرف سے بھی جو خبر آئے وہ خبر ہے, وہ حدیث نہیں ہوگی. ٹھیک. الاثر کی تعریف, اس کی جمع الاثار ہے, جبکہ لغت میں باقی شدہ شے کو اثر کہتے ہیں. لغت میں باقی شدہ شے کو اثر کہتے ہیں.
اصطلاحی اور شرعی طور پر دو قول ہیں. نمبر 1 اثر مترادف لفظ حدیث ہے. نمبر 2 اثر وہ ہے جس کی نسبت صحابی یا تابعی کے اقوال و افعال سے ہو. تو یہ برابر ہیں دونوں، اثر اور حدیث مترادف. مترادف ہوگا اس لیے کہ حدیث میں جس طرح میں نے کہا نا کہ حدیث کے ایک براڈر ایک اس کے معنی ہے حدیث کے، تو اس میں جو ہے کسی صحابی یا تابعی کے جو اقوال اور افعال ہیں کہ وہ جو ہے فالوئنگ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن جو ہے وہ مینشن صحابی کے قول یا صحابی کے عمل کی صورت میں ہو رہا ہے تو اسے اثر کہیں گے. مطلب وہ ایک جگہ پر اس کو حدیث کے معنی میں لوگ لیتے ہیں، لیکن جب اثر کہا جاتا ہے تو اثر کا مطلب یہ ہے کہ وہ قول جو ہے زبان، اس کے جو الفاظ ہیں اور جو قول ہے وہ کسی صحابی کا یا تابعی کا ہے. وہ صحیح. خلاصہ کلام، اگر خبر اور اثر کی اصطلاحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائیں تو معنی و مطالب کے لحاظ سے حدیث کا معنی دیتی ہے. مثلا یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دی، یا قیامت کے کچھ آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائے، مگر فنی اصطلاح میں خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوا اور اثر صحابی یا تابعی کے اقوال و افعال سے متعلق ہے. یہ ذرا ایکسپلین کریں ہم بھائی. کلیئر ہوئی؟ اچھا کیا بتائیے. یہ جو یہ قیامت، یہ ایک ہی بات کہ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دی، تو یہ خبر ہے جی. لیکن اگر وہی بات کسی صحابی کے ذریعے آئی تو وہ اثر ہوگا. جی یہ والی بات جو یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ اگر خبر اور اثر کی اصطلاحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائیں تو معانی و مطالب کے لحاظ سے حدیث کے معنی دیتی ہیں. مثلا یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دی، یعنی کہ یہ والی بات جو کہی جا رہی ہے یہ کوئی فرد کہہ رہا ہے. یہ جو سینٹینس ہے یہ کوئی تھرڈ پارٹی کہہ رہی ہے، یعنی کہ یہ کوئی صحابی کہہ رہے ہیں یا کوئی تابعی کہہ رہے ہیں. بات یہ پھر اثر ہوئی نا، یہ بات. ہاں یہ اثر ہے یہ، لیکن ہے اصل میں اس کو ظاہر حدیث کی کسی نہ کسی کیٹیگری میں آئے گی. بیان وہ اپنے انداز میں کر رہے ہیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور خبر کو انہوں نے الفاظ میں بیان کیا. ٹھیک ہے، تو وہ حدیث کی کسی کیٹیگری میں بھی آئے گی کہیں پر جا کے، لیکن اصلاً جو ہے وہ اثر ہوگا، یعنی کہ وہ صحابی نے بیان کیا ہے اس کو. تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، جب آگے چیزیں پڑھیں گے نا اس میں کیٹیگرائزیشن جب آئے گی تو اس میں چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو باقی ساتھیوں کو بھی ہے، اگر کوئی اس میں بات اگر نہ سمجھ آئے تو جی بات کر سکتے ہیں یا ریڈنگ کریں. جی کر لیں، جو چیز اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو تھوڑا تھوڑا تاکہ ہائی لائٹ ہو جائے نا، آگے بڑھتے رہیں گے تو چیزیں کلیئر ہوتی رہیں گی. جیسے ابھی تک آپ دیکھیں جو سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے تھے ان کے جوابات بھی بعد میں آ رہے ہیں نا. جی متواتر اور احاد تقسیم کے لحاظ سے خبر دو قسم کی ہوتی ہے. متواتر وہ جس کے راوی ہر زمانہ میں متعدد ہوں، احاد وہ جس کے راوی تعداد کے لحاظ سے متواتر کے درجہ کو نہ پہنچ سکیں. متواتر اور احاد یا واحد کی اقسام کی تفصیل یہ ہے. اچھا، متواتر یہ ہے کہ جس میں بہت سارے راوی جو وہ بات بتا رہے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ابھی لیکن احاد کاؤنٹنگ میں جی بولیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ احاد کا؟ احاد جو ہے اس میں وہ متواتر کے جس کے راوی کی تعداد کم ہے، متواتر کے درجہ کو نہیں پہنچ پا رہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ کیٹیگرائزیشن میں آئے گا. یہ جو احاد اور متواتر ہیں یہ کیٹیگرائزیشن کیٹیگریز میں آئیں گے. جی خبر متواتر جس کے راوی ہر دور میں زیادہ ہوں اور ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا قطعی ناممکن ہو. یہ نمبر 1 دیکھ لیں. پھر خبر متواتر یہ دیکھ لیں، یہ پڑھ لیں. محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ متواتر کے راویوں کی تعداد کم از کم 10 ہو تو وہ متواتر کہلانے کی مستحق ہوگی. اب یہاں پر ایک کلیئر ہو گیا. جی کہ احاد بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں احاد کا مطلب ہے ایک فرد والی حدیث کو تو احاد میں بھی نہیں لیتے لوگ نا.
تو احاد وہ ہوتی ہے کہ جو 10 سے کم جس کے راوی ہوں. اور اس سے آپ کو وہ بات پتہ چل جائے گی، وہ جو مولانا نے لکھی تھی نا کہ وہ جو 6 لاکھ احادیث والی بات کرتے ہیں کہ امام بخاری کو 6 لاکھ احادیث میں سے 9,000 انہوں نے چوز کی تھیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو متواتر ہیں وہ متواتر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث کو 50 100 لوگ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از متواتر، اور وہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں. مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جب امام بخاری نے لکھا تو اس وقت فار ایگزامپل ایک حدیث کو 50 لوگ کوٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اس کے پیچھے جب گئے تو پتہ چلا پچھلے زمانے میں بھی 50 سے زیادہ لوگ کوٹ کر رہے تھے. تو متواتر کا مطلب یہ ہے کہ ہر پچھلے زمانے میں وہ متواتر ہوگی. صحیح. کہیں پر جا کے بھی احاد نہیں بنے گی وہ. صحیح. اور احاد جب بھی 10 سے کم ہو جائیں گے لوگ تو وہ احاد بن جائے گی اس جگہ پہ، پھر اس کی کیٹیگری ایک لیول نیچے آ جائے گی. خبر متواتر جس کے راوی ہر دور میں زیادہ ہو اور ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا قطعی ناممکن ہو. پھر خبر متواتر کی 2 اقسام ہیں. اول متواتر لفظی، وہ حدیث جس کے الفاظ میں تواتر ثابت ہو، یعنی ایک ہی قسم کے الفاظ مختلف راویوں نے روایت کیے ہوں. دوم، جس کا تواتر معنی میں ہو، الفاظ میں نہ ہو، یعنی اگرچہ الفاظ مختلف ہوں مگر مفہوم ایک ہی طرح کا ہو. صحیح. خلاصہ، احادیث متواتر تعداد میں احادیث احاد سے بہت کم ہے. ملاحظہ، احادیث متواتر کی بعض مثالیں اس کے عنوان کے تحت چند صفحات آگے دیکھیں. اصول: حدیث خواہ متواتر ہو یا احاد اس وقت مقبول ہوگی جب وہ جرح و تعدیل کے معیار و کسوٹی پر سے پاس ہو چکی ہو. خبر احاد جس کے راوی تعداد میں متواتر سے بہت کم ہو، اس کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 مشہور، نمبر 2 عزیز. یہ عزیز ہے، یہ عزیر ہے؟ جی عزیز. جی عزیز. اور نمبر 3 غریب. نمبر 1 مشہور وہ حدیث ہے جس میں صحابی رضی اللہ عنہ کے بعد کے راوی ہر زمانہ میں 3 سے کم نہ ہو اور حد تواتر کو نہ پہنچ سکیں. مشہور مستفیض کے مترادف ہے، یعنی 10 نہ ہو. حد تواتر کا مطلب 10 تک نہ ہو لیکن 3 سے بھی کم نہ ہو. جی تو مشہور بٹوین 3 and 10. جی تو مشہور ہوگی. ٹھیک ہے. مشہور. نمبر 2 عزیز جس کے راوی کسی زمانہ میں بھی 2 سے کم نہ ہو. عزیز جس کے راوی کسی زمانہ میں بھی 2 سے کم نہ ہو. نمبر 3 اس کا راوی منفرد اکیلا ہوتا ہے. اس کی مزید تفصیل حدیث صحیح، حسن اور ضعیف کی مشترک اقسام میں ملاحظہ فرمائیں. تو غریب جو ہے اس میں صرف ایک ہی راوی ہے. جی یہ غریب ہو جائے گا، یعنی کہ یہ اجنبی ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، اکیلا ہے. صحیح. خلاصہ، خبر احاد کی تینوں قسمیں مشہور، عزیز اور غریب کی صحت اور ذوق کو محدثین اکرام ماہرین علم و فنون و شرعیہ نے 2 اقسام مقبول اور غیر مقبول میں تقسیم کیا ہے. اب مقبول کیا ہے؟ مقبول وہ صحیح حدیث جس پر شرعاً عمل کرنا واجب ہوتا ہے. غیر مقبول وہ ضعیف حدیث جس پر شرعاً عمل کرنا غیر واجب ہوتا ہے. وہ ضعیف حدیث، یہ دونوں ایک ہی بات نہیں ہوگی؟ نہیں، دونوں الگ الگ ہیں نا. شرعاً عمل کرنا واجب ہوتا ہے. نہیں، اچھا، اس میں غیر واجب، اس میں غیر واجب ہے. غیر مقبول میں یعنی غیر مقبول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیں گے، لیکن اس پر عمل کرنا مینڈیٹری نہیں ہے آپ کے لیے. وہ آپ عمل کریں تو آپ کو اچھا ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو مقبول ہے اس پر عمل کرنا مینڈیٹری ہے. صحیح. کوئی بھائی کچھ کہہ رہے تھے درمیان میں؟ نہیں بس یہ کلیئر ہو گیا، یہی تھا. ٹھیک ہے. جی آگے مثالیں آ رہی ہیں. احادیث احاد کی بعض مثالیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا دلچسپ قصہ. چلیں قصہ پڑھ لیں. جی تھوڑے بہت قصے آنے چاہیے. حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نوف لکالی نے مجھے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ موسیٰ نہیں جو بنی اسرائیل ہیں بلکہ ان سے مراد کوئی اور ہیں. تب انہوں نے کہا کہ وہ غلط کہتے ہیں کیونکہ
ابھی بن قعب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے. اس دوران ان سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ تو انہوں نے جواباً فرمایا میں ہوں. چنانچہ اتنی سی بات پر انہیں اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی کہ اس معاملہ کو اللہ کے سپرد کیوں نہ کیا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ میرا ایک بندہ جو مجمع البحرین کے قریب ہے وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ اس شخص تک کیسے پہنچنا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹوکری میں مچھلی لے کر چلو، جہاں مچھلی گم ہو جائے وہی ان کے ملنے کا مقام ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور ٹوکری میں مچھلی بھی اٹھا لی. جب ایک پتھر کے قریب پہنچے تو سستانے کے لیے سو گئے تو مچھلی ٹوکری سے نکل کر بھاگی اور سمندر میں سرنگ بنتی چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نے اس بات پر تعجب کیا. اس کے بعد ایک دن اور رات مزید چلتے رہے. صبح کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کہا ہم تو بہت تھک گئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ لاؤ. اللہ کا کرنا ایسا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر تھکاوٹ کا احساس اس وقت ہوا جب وہ مذکورہ جگہ سے بہت آگے نکل چکے. تب ان کے ساتھی نے کہا جب ہم آرام کے لیے پتھر کے قریب سستا رہے تھے تو مچھلی وہیں بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم بھی تو اس جگہ کی تلاش میں سرگرداں ہیں. چنانچہ وہ اس راستے پر چلنے لگے. جب پتھر کے پاس آئے تو وہاں ایک شخص کو موجود پایا جو چادر اوڑھے سو رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے السلام علیکم کہا تو حضرت خضر نے کہا کہ اس علاقہ میں سلام کیسا؟ تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں. پوچھا کہ بنی اسرائیل والے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے ساتھ رہنے کی ان سے اجازت طلب کی تاکہ جو علم آپ کو دیا گیا ہے مجھے بھی سکھا دیں. حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ نہ پائیں گے. اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، اور آپ کے پاس نہیں، اور آپ کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں کسی معاملہ میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا. چنانچہ کشتی نہ ہونے کی صورت میں پیدل ہی سمندر کے کنارے چل پڑے. اوپر ان کے قریب سے کشتی گزری. کشتی والوں سے بات کی انہیں سوار کر لیں. کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور بلا اجرت سوار کر لیا. ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ بیٹھی اور دریا میں ایک دو چونچے ماری. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا چڑیا کی چونچ کو جو نسبت سمندر سے میرا اور آپ کا علم مل کر بھی اللہ کے علم سے اتنی نسبت نہیں رکھتا. اسی اثناء میں حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ پھینکا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ان لوگوں نے ہمیں بلا اجرت سوار کر کے ہم پر احسان کیا اور آپ نے ان کو ڈبونے کے لیے تختہ اکھاڑ دیا. تو حضرت خضر نے کہا میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ گزارا نہ کر سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی، مجھ سے بھول ہوگی، مواخذہ نہ فرمائیں. یہ حضرت موسیٰ کی پہلی بھول تھی. دوبارہ چل پڑے. راستہ میں ایک بچہ دوسرے عمر بچوں سے کھیل رہا ہے. حضرت خضر نے اس بچے کو سر سے پکڑ کر اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ بچہ کو قتل کر دیا. حضرت خضر نے یاد دہانی کرائی کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے. راوی ابن ایلا کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دوسری غلطی تھی. چنانچہ پھر روانہ ہوئے. راستہ میں ایک آبادی سے گزر ہوا. آبادی والوں سے کھانے کو طلب کیا تو انہوں نے انکار کیا. حضرت خضر نے اس بستی میں گرتی ہوئی دیوار کو مرمت کر کے سیدھا کر دیا. تب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ اس کام کی مزدوری بھی تو لے سکتے تھے. اس بات پر حضرت خضر نے کہا کہ اب ہماری جدائی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بار بار حضرت خضر کے کاموں پر ان کو ٹوک رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے. بہتر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام صبر فرماتے تاکہ ان کا مکمل واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا. کعبۃ اللہ کب قبلہ بنا؟ امام مالک بن انس بن عبداللہ امام مالک حامد قیوم بھائی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی حامد قیوم بھائی. اچھا حامد بھائی، اب یہاں پہ خبر کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ خبر سٹارٹ ہوئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت موسیٰ پہ اللہ رحم کرے، تو یہ خبر یہاں سے سٹارٹ ہوئی نا؟ نہیں، پوری حدیث جو یہ خبر ہے.
نہیں لیکن خبر تو یہ ہے نا کہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی ایک تھرڈ پارٹی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کسی کو بتایا، ٹھیک ہے، تو اس حدیث میں اللہ کے نبی کے سامنے ایک کسی نے پہلے عرض کی، ٹھیک ہے، پہلے تو ابی بن کعب نے ایک واقعہ انہیں سنایا، تو یہ اللہ کے نبی کے سامنے حدیث چل رہی ہے، اب آگے سے اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے وہ خبر ہوئی نا پھر. نہیں، ہم ابھی یہ صرف خبر نہیں پڑھ رہے بلکہ خبر احاد کی مثالیں پڑھ رہے ہیں، اور خبر متواتر کی مثالیں اس کے بعد میں آئیں گی. ابھی یہ احاد کی مثالیں آ رہی ہیں. وہ تو ٹھیک ہے کہ ان کے راوی کون ہے، لیکن راوی آگے نا میں تھوڑا سا خبر بھی کلیئر کرنا چاہ رہا تھا تھوڑی سی. ہاں، اس میں دیکھیں جو خبر تو یہ پوری بنے گی نا. خبر جو ہے اگر یہ صرف راوی اس کو روایت کرے گا نا، اگر محض خبر ہوگی، اگر یعنی اگر اثر ہوگا، یہ خبر تو ظاہر ہے، خبر تو پوری حدیث ہے. یہ والی جو پوری یہ یہاں سے جب اسٹارٹ ہو رہی ہے نا، دیکھیں ہم نے کہاں سے اسٹارٹ کیا، ہم نے یہاں سے اس کو اسٹارٹ کیا، یہاں سے یہ کہہ کے کہ احادیث احاد کی بعض مثالیں، ٹھیک ہے، اور احادیث احاد کیا ہمارے سامنے آ گیا کہ احادیث احاد جو ہیں وہ ہمارے سامنے وہ ہیں کہ جن کے جو راوی ہیں ہر زمانے میں وہ 10 سے کم ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو پوری حدیث کی جب مثال لے رہے ہیں نا، تو یہ پوری جو بیان ہو رہی ہے حدیث یہاں سے. آپ ذرا اس کی عربی پڑھیے، اس کی عربی پڑھیے، شروع میں جائیں ذرا. یہ جی دیکھیں حدثنا سے شروع کیا انہوں نے. جی حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا عمر قال اخبر فی سعید بن جبیر قالت ابن عباس. ٹھیک ہے جی، یہاں سے اب خبر شروع ہوئی، موسیٰ اخبرہ. اچھا، تو یہاں سے اب دیکھیں اوپر سے حدیث انہوں نے شروع کی اور ادھر سے خبر انہوں نے شروع کی. یہ دو چیزیں وہ ہے نا، میں اصل میں وہ الفاظ سے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، الفاظ سے کنفیوز ہو رہے ہیں. یہ حدیث پوری حدیث آ رہی ہے، اس کے اندر خبر کا تذکرہ آ رہا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے اور کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک. سوال اچھا اٹھاتے ہیں آپ، سوال سے علم پڑتا ہے. جی اس کو بھی پڑھ لیں، بلکہ اب ایسا کریں حامد کہوں بھائی آپ ہی یہاں سے اسٹارٹ کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی امام مالک بن انس عبداللہ بن دینار سے، اور وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز مسجد قباء میں ہو رہی تھی کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ رات قرآن شریف کی آیات میں اللہ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا ہے، چنانچہ نمازیوں نے اپنے منہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیے. ملاحظہ، یہ حکم ماہ رجب یا شعبان سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جبکہ آپ اور صحابہ کرام 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے. ویسے اس کا صحیح پروناؤنسیشن کیا ہے، بیت المقدس ہے یا بیت المقدس ہے؟ دونوں پڑھے جاتے ہیں جی، دونوں ٹھیک ہیں، مقدس بھی مقدس بھی. ٹھیک ہے. جو آیت تحویل قبلہ کے لیے اتری وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء الى عما يعملون، سورۃ البقرہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا منہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو، ہم اسی قبلے کی طرف آپ کا منہ پھیرے دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دیں، جہاں کہیں ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں. یہ اہل کتاب یہودی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں. شراب حرام ہونے کا حکم اور اس کی تعمیل. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ابو عبیدہ، ابو طلحہ اور ابی بن کعب بیٹھے شراب، کچی اور پکی کھجوروں اکی شراب پی رہے تھے کہ ایک آنے والے نے ہمیں بتایا کہ بے شک شراب حرام ہو چکی ہے، لہٰذا ابو طلحہ نے مجھے کہا کہ اٹھو اور شراب بہا دو، چنانچہ میں نے شراب بہا دی. اچھا، یہ آگے پتہ چلے گا اس میں، یہ یہاں تو یہ خبر ہے تو نہ یہ ابھی حدیث بھی
دیکھیں کلیئر نہیں ہو رہی ہے. اگین میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ حدیث کی مثالیں ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ خبر احاد کے مطابق حدیث ہیں. سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے. چلو جی ایک احمد بھائی یہ دوسری جو اوپر ہم نے مثال پڑھی ہے جی اس میں کہ وہ آیتیں تو نازل ہو گئی تھی لیکن آپ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اس بات کی سمجھ نہیں. یہ تو ہم نے تو یہ کیسے مطلب کہ بھی آیتیں آ چکی تھی لیکن پھر بھی آپ ادھر ہی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. نہیں وہ آپ تھوڑا اس سے کنفیوز ہو رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ جو بندہ آیا وہاں پہ یہ دیکھیں کیا ہے الفاظ دیکھیں ذرا اس کے کہ یہ والی یہ وہ بندے کا جو آنے کا ہے وہ کہاں پر ہے. ہاں امام مالک جو یہ جو روایت کر رہے ہیں کہ صبح کی نماز مسجد قباء میں ہو رہی تھی کہ ایک آدمی آیا اور اس نے رپورٹ کیا. اس نے اس وقت آگے رپورٹ کیا اس بندے نے کیونکہ یہاں پر رپورٹ نہیں پہنچی تھی. مسجد قباء دور تھی کافی سٹی سے. میرا سٹی جو تھا وہاں پہ جہاں اس وقت مسجد نبوی ہے قباء دور تھی. تو رات میں جب آیات نازل ہوئی تحویل قبلہ کی تو وہ نازل ہوئی تھی مدینہ منورہ کے اندر جہاں وہ مدینہ منورہ میں بھی مسجد رسول سے دور یعنی مسجد قبلتین آپ نے دیکھی ہے نا وہ دوسری سائڈ پہ مسجد نبوی سے تقریباً 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو وہاں پر بھی عموماً یہ ہوتا تھا کہ لوگ جاتے تھے تو واپس نہیں آتے تھے رات میں بلکہ وہیں پہ رہتے تھے جا کے اس علاقے کے اندر. اور وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ خرید کے جو ہے نا وہ کنواں جو خریدا تھا مسجد قبلتین والا علاقہ وہ ہے. اچھا وہاں پہ یہ لوگ جا کے رات میں رکتے تھے تو رات وہ آیات نازل ہوئی اور وہ بندہ وہاں سے ٹریول کیا. اس نے وہ قباء پہنچا تو اس نے دیکھا کہ قباء میں لوگ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس نے انفارمیشن دی ان کو اور اسی وقت انہوں نے بھی اپنے آپ کو ٹرن کر لیا. اس سے پہلے یعنی اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو 16-17 مہینے کا پیریڈ تھا اس میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے. یہ والا یہ تذکرہ نہیں آ رہا کہ آیت نازل ہونے کے 16-17 مہینے کے بعد بھی یہ کرتے رہے. صحیح. اچھا اس میں دوسرا مجھے اب سمجھ آئی کہ اس کو حدیث کیوں کہہ رہے ہیں جی کہ وہ قرآن نازل ہوا تو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا تو آپ نے جب بتایا ہوگا لوگوں کو کہ یہ تحویل قبلہ ہوا ہے تو یہ خبر یہ بات جب قباء پہنچی تو وہ حدیث بن گئی. ہاں جب اس کو کسی نے کوٹ کیا تو حدیث بن گئی. جی ٹھیک ہے. جب کسی نے اسی طرح یہ شراب والی حدیث تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی ان کا ذکر نہیں آ رہا لیکن آ رہا ہے کہ بے شک شراب حرام ہو چکی ہے. تو اس ایک فکرے میں اس ایک فکرے کی وجہ سے یہ پوری جو سینٹنس ہے یا پوری پیراگراف ہے یہ حدیث بن گیا. بالکل صحیح ہے. ایسا ہی جی. ایک دوسری حدیث میں شراب کے برتنوں کو توڑنے کا ذکر بھی آیا ہے. ملاحظہ حرمت خمر شراب کے حکم حرام کے بعد مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش ہوئی ہے. قرآن شریف میں حرمت خمر کا حکم 3 دفعہ آیا ہے. خبر احاد کی متعدد احادیث کا ملخص. خبر احاد کی متعدد احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب ما جاء فی اجازت خبر الواحد الصدوق فی الاذان والصلاة والصوم والفرائض والاحکام میں روایت کی ہے. بعض کا مفہوم یہ ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی 4 رکعات کی بجائے بھول کر 5 پڑھیں. ایک صحابی کی یاد کرانے پر سجدہ سہو کیا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعت فرض کی بجائے بھول کر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا. ایک صحابی ذوالیدین خرباق کی یاد کرانے پر 2 رکعت مزید پڑھ کر سجدہ سہو کر کے سلام پھیرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ فلاں شخص کی بیوی نے زنا کیا ہے اس کے ہاں جاؤ اگر وہ اعتراف جرم کرے تو اسے سنسار کر دینا. چنانچہ عورت کے اقرار پر اس کو رجم کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امراء کا تقرر ایک ایک کر کے کیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 بادشاہوں کی طرف 12 صحابہ کو الگ الگ قاصد بنا کر بھیجا۔ عرفہ میں روزہ رکھنے کی مخالفت، حضرت زید بن حارثہ کو لشکر کا امیر بنانا، خلیفوں اور قاضیوں کا تقرر، خون بہا وارثوں کو ملے گا نہ کہ اس کی بیوی کو۔ حضرت عمر شام جا رہے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف نے حدیث سنائی کہ طاعون والے علاقے میں جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممنوع فرمایا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ مجوس کے ساتھ اہل کتاب کا سا سلوک کرنا، ایک ہی قوم میں ایک نبی کا آنا، حائضہ عورت کا طواف وداع کرنے سے پہلے وطن لوٹنے کا ذکر، نماز عصر کے بعد 2 رکعت ادا کرنے کی ممانعت، فائدہ بھی وہ اٹھائے گا جو نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ حدیث کا ماننا ہر اس مسلمان کا فرض ہے جو اسے سنے۔ خلاصہ، حدیث احاد سے کتب احادیث بھری پڑی ہیں۔ اصول حدیث، حدیث خواہ قدسی ہو، متواتر ہو یا احاد، صرف اسی وقت مقبول ہو سکتی ہے جب وہ جرح اور تعدیل کی کسوٹی پر پرکھی اور جانچی جا چکی ہو۔ احادیث متواتر کی مثالیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ عن عمر، یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے۔ جی آگے صرف آپ کو اس کا ترجمہ پڑھتے جائیے جی۔ ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، بے شک اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے، بے شک ہر کام کرنے والے کو اس کی نیت کا بدلہ ملے گا۔ اگر کوئی آدمی دنیا کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو یہ اس کے لیے مصیبت ہوگی، اور اگر کوئی ہجرت کسی عورت کے ساتھ نکاح کے لیے کرتا ہے تو وہ وہی پائے گا جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ ابو القاسم عبد الرحمن ابن مندہ نے اپنی کتاب التذکرہ میں لکھا ہے کہ ان صحابہ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقبہ بن عبد السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عتبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عتبہ بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حافظ ابو الفضل العراقی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو 33 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ ابن مدنی فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید سے 700 آدمیوں نے اسے روایت کیا ہے۔ اب یہ یحییٰ بن سعید کون ہے؟ کوئی تابعی ہوں گے؟ جی، یہ صحابہ نے ضروری نہیں ہے تابعی ہوں، اس لیے کہ ابن مدینی جو فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید، آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں۔ اچھا، لیکن مجھے یہ رہا ہے کہ 33 صحابہ کرام سے روایت ہے، تو آگے پھر ان سے ہوتی ہوتی وہ 700 لوگوں تک نہیں، یہ الگ الگ ہمارے سامنے وہ آ رہی ہیں نا، یہ اب حدیث متواتر کی مثالیں آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ بھئی جس طرح اب یہاں پر آ رہا ہے کہ اس حدیث کو 33 صحابہ نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ 700 آدمیوں نے اسے روایت کیا ہے، تو یہ متواتر کی مثالیں ہیں، یعنی اگر 700 آدمیوں نے روایت کیا ہے تو یہ 700 احادیث بن گئی نا۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، ایک ہی حدیث کی۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ حدیث متواتر معنوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کرنے کی سزا جہنم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، کیونکہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا میرے نام سے جھوٹی حدیث بیان کرنے والا تو وہ آگے جہنم میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والوں کی تعداد مختلف فی ہے۔ یہ مختلف فی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بہت، یہ روایت کرنے والوں کی تعداد ہے ملٹیپل ہے، یعنی
اچھا ملٹیپل ہے. ملٹیپل ہے جی، یعنی کہ روایت جو روایت آئی ہیں بتانے والے، تو اس میں ملٹیپل آپ کہہ سکتے ہیں آنسرز آئے ہیں. اس کے اندر فرق ہے اس کے اندر. یعنی جیسے صرف فرق اتنا سے ہوگا کہ کسی نے کہا کہ بھئی 40 لوگوں نے حدیث روایت کیا ہے، کسی نے کہا کہ 50 لوگوں نے روایت کیا ہے، تو یہ مختلف ہی کہلائے گی یہ چیز، ٹھیک ہے. ڈفرینس ہوگا. صرف بخاری میں جو 4 مختلف راویوں سے یہ حدیث مروی ہے جو کہ حاشیہ پر درج ہیں، اور جس کو امام مسلم نے حضرت ابو سعید الخدری سے اپنی صحیح میں نکالا ہے، ان کی تعداد 33 صحابہ پر مشتمل ہے، جو یہ ہیں اچھا نام حضرت پڑھنے کی عثمان بن نورین. نام چھوڑ دیجیے، یہ 33 ہیں صحابہ. یہ دیکھیں، ٹھیک ہو گیا. یہ 33 کی روایت آ گئی، ٹھیک ہے نا. اب یہ ابو بکر سیر شرح رسالہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو 60 صحابہ نے روایت کیا. یعنی اب ایک دوسرے صاحب جو بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 60 لوگوں نے روایت کیا ہے اس کو، ان کے پاس 60 کا ہے، تو یہ کہلائے گا مختلف فی. یعنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ 33 نے روایت کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 60 نے روایت کیا ہے. ملٹیپل لوگوں کے پاس ملٹیپل قسم کی اس کی وہ ہے انفارمیشن ہے. جی کنٹینیو کیجیے. ٹھیک ہو گیا. حضرت ابو بکر سیر شرح رسالہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو 60 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے. علامہ ابن جوزی اپنی کتاب الموضوعات النسخہ الاولی میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو 60 صحابہ اکرام نے روایت کیا ہے. ابو موسیٰ المدینی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو 100 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے. علامہ حافظ یوسف بن خلیل الدمشقی اور علامہ ابو علی البکری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو 100 صحابہ نے روایت کیا ہے. حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو 200 صحابہ نے روایت کیا ہے. خلاصہ مذکورہ تعداد میں صحیح، حسن اور ضعیف سب اقسام کی احادیث شامل ہیں. نیز اس حدیث کو 70 صحابہ نے ایک عبارت سے روایت کیا ہے، جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں. عشرہ مبشرہ وہ 10 جلیل القدر اور خوش قسمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کو ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ملاحظہ بہت سے صحابہ کرام کو ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، مگر عشرہ مبشرہ کو بیک مجلس یہ خوشخبری سنائی گئی تھی. جی جزاک اللہ خیر مسلمان حامد بھائی. اس کو ابھی یہیں پہ روکیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس میں اب آگے چل کے بھی مزید بھی آئے گا مطالعہ انشاءاللہ. وہ جو مزید جو ڈیفینیشنز ہیں احادیث کی اور اس کی کیٹیگرائزیشن ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ نشست میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آج کی نشست کا ہمارا ٹائم چونکہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، تو اس کو یہیں پہ روکیں گے. اور بھائیوں کے لیے اوپن ہے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے، کوئی تشریح طلب کوئی چیز ہے، کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. جی